अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। तो जनाब, मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताया था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इंक्वायरी कमीशन के हवाले से स्टे करने की कोशिश करेंगे और उन्होंने एक बेंच तश्कील दे दिया है। और उस बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के अलावा जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस हसन रिजवी साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब शामिल हैं। मैं तो इस मामले को उसी वक्त ही भांप गया था जब इमरान खान साहब ने इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई थी, और तभी मुझे पता चल गया था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का इरादा है, उनके साथी जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस इजाजुल हसन साहब का इरादा है कि इस कमीशन के ऊपर स्टे दे दिया जाए। क्योंकि ये जो इंक्वायरी कमीशन है, ऑडियो लीक्स के हवाले से जो ये कमीशन बनाया गया है, जो तहकीकात की जाएंगी वो इन जजेस के इर्द गिर्द ही घूमती हैं जो तहकीकात हैं। और इनके जो रिलेटिव्स हैं, खुसूसन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो सास साहिबा हैं, वो इन ऑडियो लीक्स में शामिल हैं। और उनकी जो ऑडियो लीक है वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब की मिसिस के साथ है। और ख्वाजा तारिक रहीम साहब इमरान खान साहब के सहूलतकारों में से हैं, जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब इमरान खान साहब के सहूलतकारों में शामिल हैं। इस इंक्वायरी कमीशन में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब भी फंसते हैं, क्योंकि उनके जो फर्जंदे अर्जमंद हैं नजम साकिब साहब, उनकी भी ऑडियो लीक है कि नजम साकिब साहब किस तरह पीटीआई टिकट होल्डर से बात कर रहे हैं और इस तरह का इशारा दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई पैसों का मामला है। और साथ ही फिर वो पीटीआई के टिकट होल्डर को कहते हैं कि बाबा ने आपके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, आप बस उनको ना जफ्फी डालने के लिए आ जाना। अब कोई इतनी दूर से सिर्फ जफ्फी डालने तो नहीं आएगा ना बाबा को। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो ये अब 5 रुकनी बेंच बनाया है, इसी बेंच के जो 2 जजेस हैं जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बहुत ही ख़ास साथी हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, यही 3 रुकनी बेंच पंजाब में 14 मई के इलेक्शन के हवाले से अभी तक समाअत कर रहा है और उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। और उसमें भी काफ़ी जो है वो सुबकी हुई है इस बेंच को। ये मामला उस वक्त भी बहुत अजीबोगरीब और बड़े ड्रामाई अंदाज से शुरू हुआ था जब साबिक सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर साहब की, जो कि लाहौर के सीसीपीओ थे, उनके हटाए जाने का मामला था। और फिर जिस तरह से जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब, जिनके हवाले से बहुत सारी बातें आई हैं, स्कैंडल्स आए हैं, ट्रकों का भी हवाला दिया था फवाद चौधरी साहब ने, तो उन्होंने गुलाम महमूद डोगर साहब के केस में गुलाम महमूद डोगर साहब को बहाल भी कर दिया। और साथ ही उन्होंने पंजाब के इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कह दिया, उनको रिपोर्ट भेज दी कि आप जो है इसके ऊपर सो मोटो बनाएं और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से कोई तारीख दें। क्योंकि इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ये मामला सेटल तो करना था। और फिर जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के कहने पे नोटिस लिया, सो मोटो लिया और 9 रुकनी बेंच बनाया, और फिर वो 9 रुकनी बेंच 7 हुआ, 7 से वो 5 हुआ, 4 हुआ, और फिर यही 3 पे आकर वो रुक गया। और वो कार्रवाई उस वक्त से लेके अभी तक चली जा रही है। सो मोटो भी ले लिया चीफ जस्टिस साहब ने, और जिस केस के ऊपर सो मोटो लिया था, जो साबिक सीसीपीओ लाहौर थे गुलाम महमूद डोगर साहब, वो बीच में से निकल गए, उन्होंने दरख्वास्त भी अपनी वापस ले ली, लेकिन जो पंजाब का केस था वो अभी तक लटके जा रहा है। और उसी के साथ ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जो उनके 2 साथी हैं उसी के साथ खेले जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये वक्त ज़ाया हुए जा रहा है और इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना। जो पंजाब में 14 मई के इलेक्शन के हवाले से समातें हुई हैं, अगर उन पर नज़र दौड़ाई जाए और जो हुकूमत ने इस बेंच के साथ किया है उसकी तारीख नहीं मिलती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन के इन्नकाद के लिए 21 अरब रुपए दे। हुकूमत पार्लियामेंट के पीछे खड़ी हो गई, क्योंकि हुकूमत ने कहा था
کہ آپ فل کوڈ بنائیں، ہم آپ کے جو یہ 3 رکنی بینچ ہے اس کو نہیں مانتے. لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب باضد رہے اور انہوں نے اسی بینچ کے ساتھ ہی کارروائی جاری رکھی. حکومت کہتی رہی کہ آپ فل کوڈ بنائیں، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اور پھر حکومت نے بھی کھیل کھیلا، حکومت پارلیمنٹ کے پیچھے چھپتی رہی. پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے گورنر اسٹیٹ بینک کو بلایا، ان کو کہا کہ آپ 21 ارب روپے دیں. پہلے تو انہوں نے تھوڑی بہت حامی بھری اور پھر اس کے بعد وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. حکومت نے وہ معاملہ پھر پارلیمنٹ میں بھیجا اور وہاں سے پھر ریجیکشن ہو گئی، فائنانس بل ریجیکٹ ہو گیا. اور پھر تیسری بار دوبارہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے حکومت کو حکم دیا کہ آپ 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دیں. پھر حکومت پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ گئی اور انہوں نے پھر وہی فائنانس بل ریجیکٹ کر دیا. اور کابینہ سے فائنانس بل حکومت پاس کروا لیتی تھی اور پارلیمنٹ سے وہ ریجیکٹ ہو جاتا تھا، اور یہ کھیل چلتا رہا. اور اب یہ والا ٹائم آ گیا. میری اتنی تمہید باندھنے کا کچھ مقصد ہے. وہ مقصد یہی ہے کہ حکومت نے 14 مئی کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے فیصلے کا جو حشر کیا ہے، اور جو 14 مئی کا الیکشن نہیں ہو سکا، تو اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے آڈیو لیکس کمیشن کے اوپر جو بینچ بنایا ہے، 5 رکنی بینچ بنایا ہے، اس کا بھی میری نظر میں یہی حشر ہونے جا رہا ہے جو حکومت نے 14 مئی کے فیصلے کا کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس انکوائری کمیشن پہ سٹے دے بھی دیتے ہیں، جو کہ وہ دے دیں گے، میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ وہ دیں گے، اور اب اگر وہ دے دیتے ہیں تو بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ انکوائری کمیشن اپنی کارروائی جاری رکھے گا. مجھے ایسا ہی لگتا ہے. آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کمیشن کی کارروائی کو جاری رکھیں گے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، جس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں نعیم اختر افغان صاحب، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 3 رکنی ممبرز پر مشتمل انکوائری کمیشن ہے، یہ کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور یہ اپنی انکوائری جاری رکھے گا. اس کمیشن کے کارروائی کو جاری رکھنے کی ایک بڑی لاجیکل ریزن ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے، میں وہی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اس کی لاجیکل ریزن یہ ہے کہ 22 مئی کو، مطلب یہ جو لاسٹ منڈے تھا، اس دن جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں اس انکوائری کمیشن کے حوالے سے کارروائی ہوئی تھی، مطلب پہلا دن تھا، تو انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں اور ان باتوں کو کلیئر انہوں نے کر دیا تھا سب کے سامنے کہ یہ جو انکوائری کمیشن ہے یہ کسی جج کے خلاف نہیں ہے اور کسی جج کے خلاف ہم کوئی کارروائی نہیں کر رہے. اور مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو انکوائری کمیشن ہے یہ صرف حقائق کے تعین کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس انکوائری کمیشن کی وجہ سے سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں ہوگی. مزید یہ کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم سوال اٹارنی جنرل آف پاکستان عثمان منصور عوان صاحب سے پوچھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ حکومت نے یہ کمیشن کس قانون کے تحت بنایا ہے. اس پہ اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان صاحب نے کہا تھا کہ یہ کمیشن انکوائری کمیشن ایکٹ 2016 کے تحت بنایا گیا ہے. اب یہ انکوائری کمیشن ایکٹ 2016 میں قومی اسمبلی میں پاس ہوا تھا، اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی جب یہ ایکٹ پاس ہوا تھا، اور حکومت کا یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی حاضر سروس جج اور ریٹائرڈ جو جج ہے اس کو کہہ کے کسی بھی حوالے سے کسی بھی معاملے میں انکوائری کروا سکتی ہے. تو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آڈیو لیکس کے حوالے سے جو انکوائری کر رہے ہیں، جو کمیشن بنا ہے ان کی سربراہی میں، وہ انکوائری کمیشن ایکٹ 2016 کے تحت بنایا گیا ہے. تو پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کس طرح اس کمیشن کے اوپر سٹے دے سکتے ہیں؟ اب وہ زبردستی سٹے دے دیں
تو ایک الگ بات ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جب یہ انکوائری کمیشن کورٹ نمبر 2 میں کارروائی کرے گا 27 مئی کو، تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کورٹ نمبر 2 کو تالا لگوا دیں۔ یہ ہو سکتا ہے، یا پھر زبردستی ہے کہ آپ نے سٹے دینا ہی دینا ہے کسی بھی صورت، جو آپ کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے اس پہ سٹے دے سکتے ہیں؟ باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے زبردستی سٹے دینا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب جو انکوائری کمیشن 2016 ایکٹ ہے، اس کے جو نکات ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کس طرح اس کے اوپر سٹے دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو حکومت کا آئینی اختیار ہے، اور حکومت یہی کہے گی کہ بھائی یہ تو ہمارا آئینی اختیار ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی کارروائی جاری رکھیں۔ اب جو انکوائری کمیشن ایکٹ 2016 کے نکات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے اور اس کے ارکان کی تقرری کا اختیار ہوگا۔ انکوائری کمیشن نوٹیفیکیشن میں دیے گئے ٹی او آرز کے تحت کارروائی کرنے کا مجاز ہوگا۔ کمیشن کے پاس ضابطۂ فوجداری کے تحت سول کوڈ کے تمام اختیارات ہوں گے۔ کمیشن کو دوسرے ملکوں سے معلومات، دستاویزات، ثبوت اور ریکارڈ لینے کے لیے بین الاقوامی تعاون حاصل کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ بڑا اہم پوائنٹ ہے، انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت وفاقی حکومت نوٹیفیکیشن کے ذریعے انکوائری کمیشن کے ممبران کا تقرر کرے گی۔ انکوائری کمیشن کو نوٹیفیکیشن میں دیے گئے ٹی او آرز کے تحت انکوائری کا اختیار ہوگا۔ کمیشن کو کسی دوسرے ملک کی مجاز عدالتی اتھارٹی کے شواہد ریکارڈ کرنے کے لیے خط لکھنے کا بھی اختیار ہوگا۔ کمیشن کسی بھی شخص یا کسی بھی عہدے کے حامل شخص کو معلومات اور دستاویزات کے لیے طلب کر سکے گا۔ تو یہ انکوائری کمیشن ایکٹ 2016 کے چیدہ چیدہ نکات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیے ہیں۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کس طرح حکومت کے آئینی اختیار پر سٹے دے سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ساس صاحبہ کی بھی یہ جو آڈیو لیکس کی انکوائری ہو رہی ہے اس میں آڈیو لیک ہے، اور اس حوالے سے بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس معاملے میں اس انکوائری کمیشن کے حوالے سے جو بینچ بنا ہے اس میں نہیں بیٹھ سکتے، منیب اختر صاحب بھی نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ان دونوں کے نام جو ہیں وہ آڈیو لیکس میں لیے گئے ہیں۔ تو اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس بینچ کی سربراہی کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے ہی جو انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹس بنائے ہیں تو اس کے آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ ایک جج کو چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کے معاملے میں کام کرنے کے لیے پختہ طور پر انکار کرے، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو وہ قریبی رشتہ دار یا قریبی دوست سمجھتا ہے اور برتاؤ کرتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اس بینچ میں جو انکوائری کمیشن کے حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ترتیب دیا ہے، اس میں ایک جسٹس شاہد وحید صاحب بھی شامل ہیں۔ جسٹس شاہد وحید صاحب جب لاہور ہائی کورٹ کے جونیئر جج تھے تو ان کے سامنے عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس آیا، تو اس وقت انہوں نے بہت ہی تاریخ ساز الفاظ عمران خان صاحب کے لیے ادا کیے تھے، جو بہت سے صحافی حضرات نے کوٹ کیے۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس میں ریمارکس دیے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر ان کے پیسے فلاحی کاموں میں لگا دیے ہوں۔ تو اس کیس میں اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، میں صرف اپنی رائے آپ کو دے سکتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انکوائری کمیشن ہے نا، جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے ایسے ہی خام خواہ اس کی سربراہی نہیں لی، وہ اس پر کام کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت اس سٹے کو نہیں مانے گی جو کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس انکوائری کمیشن پر دینے کی کوشش کریں گے۔ انکوائری کمیشن اپنا کام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں میری رائے میں جاری رکھے گا، اور وہ اپنی رپورٹ 30 دن میں دے دے گا، کیونکہ انکوائری کمیشن ایکٹ 2016 کے تحت حکومت
انکوائری کمیشن کے جو ممبرز ہیں ان کو بتا دیتی ہے کہ آپ نے کتنے دنوں میں کتنے عرصے میں رپورٹ پیش کرنی ہے. تو حکومت نے اس کمیشن کو پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ آپ نے یہ رپورٹ 30 دن میں دے دینی ہے. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.